अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती अमीन साहब, क्या हाल हैं आपके? कैसी तबीयत है? किबला आपकी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का करम है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। जी जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी दुआओं से बेहतरीन हूँ। तो एक तो मैं आपकी वीडियोस वगैरह और आपकी वो सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो बड़े अच्छे तरीके से आप वीडियोस वगैरह अपनी जो है ना वो उसमें लाइव भी आप चलाते हैं। तो मैं आपका जो है ना क्या कहते हैं खामोश लिसनर हूँ, तो बड़ी चीज़ें आपकी देख रहे होते हूँ। तो एक तो आपका वो था महबूब आपके कदमों में, तो वो थोड़ा सा मुझे जी। बता सकेंगे महबूब कदमों में से क्या मुराद है? महबूब कदमों में अच्छा नहीं लगता, महबूब सीने के साथ अच्छा लगता है। हाँ जी, सीने के से अच्छा लगता है, दिल में अच्छा लगता है। नहीं, वो आपका मैंने एक पोस्ट देखी थी मुफ्ती अमीन साहब, आपने कहा था कि महबूब आपके कदमों में, तो मैं क्या पता नहीं महबूब ही सिर्फ कदमों में है, तो बेगम के कदमों में लाने का कोई नुस्खा है कि कोई नहीं? नहीं, असल जो महबूब महबूब होता है वो बेगम ही होती है। बेगम और शौहर दोनों महबूब होते हैं। अच्छा। महबूब से मुराद ये नहीं होता कि नाजायज मोहब्बत। हाँ। ये असल तो महबूब मोहब्बत जो है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए होते हैं। हमारे पास दोनों केसेस आते हैं ना, कि शौहर कहता है कि मेरी महबूबा मेरी बीवी, और बीवी कहती है कि मेरा महबूब शौहर है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब शादी होने के हाँ। बाद कौन सा महबूब कौन सी महबूबा? फिर तो दाल रोटी और रोज घर के काम, बर्तन नहीं नहीं मांजने। नहीं नहीं अच्छा। नहीं 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 नहीं, जी जी। आपकी आवाज आपकी फैसला आवाज ना थोड़ी सबसे अच्छा फैसला है। आपकी आवाज थोड़ी कट गई। जी जी, दोबारा दोबारा बताएं। आप जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा मूव करें, इधर उधर हो सकता है आपके पास सिग्नल प्रॉब्लम हो। नहीं, मेरे पास सिग्नल फुल आ रहे हैं। चलिए, अब बेहतर है, आप जरा बताएं क्या आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला जो है ना वो सबसे अच्छा फैसला होता है। जी। अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून बनाया है। ठीक है। हाँ, तो सुकून ही सबसे महबूब चीज होती है, जिसके मिलने से इंसान को के दिल को सुकून मिले, वो महबूब है और ठीक है। वो मियाँ बीवी हैं। ठीक है। ठीक तो है ना। कभी कभी वो तो तारें गलत असल भी, कभी कभी मुफ्ती साहब तारें गलत भी जुड़ जाती हैं और फिर सारी जिंदगी चिंगारियां ही निकलती हैं। नहीं, वो जाहिर है कभी कभी तो देखो, हर मुआशरे में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी होते हैं, और हर मैन्युफैक्चरिंग में सारी चीजें अच्छी नहीं होती, उसमें खराबी निकल आती हैं। अच्छा, मतलब हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाला ऑप्शन भी आ सकता है। अच्छा चलें, ये तो आपके साथ तो एक जो रहेगा ताल्लुक बातचीत जी का। थोड़ी सी जी इल्मी जी। कुछ सवाल थे, तो मैं चाह रहा था, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि जब भी कोई सवाल है तो लाइव नहीं, आप हाँ कॉल जी पे आके किए जा सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल लाइव पे फिर कर बंदा सकते हैं वो बिल्कुल। आपको पता माहौल खराब हो सकता है। नहीं, वो प्राइवेसी नहीं रहती, लोग असल में समझते नहीं है। हाँ जी। लोग बटन पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यहाँ पर लाइव ही हमारी बात सुनो, और वो उनका कोई अपने लिए कोई सब क्वेश्चन होता नहीं है, वो जी लोगों जी के जी लिए जी। होता है क्या। हाँ, तो असल जो क्वेश्चन होता है वो अपनी जात के लिए होता है, अपने बिल्कुल फायदे सही के है। लिए। और वो फिर उसमें प्राइवेसी भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये कुछ दोस्त हैं महमूद साहब जैसे, और वो अक्सर जो है जी ना प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं लोगों की जाके। चलें, वो तो एक बात चलती रहेगी। अच्छा, मुझे पहला मेरा जी जो जी। जो है आपसे, तो क्या ये जो इसके आपको चार्जेस भी लेते हैं, या जो मैं आपसे पूछूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सवाल? ये तमाम आपके क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मुझे हमें पता है कि हमारे पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी होते हैं ना, जी जी। वो फी सबीला के चक्कर में होते हैं, तो हम उनको फी सबीला ये तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं। नहीं नहीं, मुझे हम कोई मसला पाकिस्तानी नहीं लोग है, जो है मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मेरे सवाल के लिए मुझे कोई 400-500 हज़ार पाउंड डॉलर देने भी पड़े, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि सवाल ऐसे हैं जिससे जिससे बहुत अल्लाह सारे आपके लोगों का फायदा हो सकता बेटा है। जी जी। बेटा अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये जज़ाकल्लाह सिर्फ जज़ाक। आपके लिए नहीं, जी। पूरी दुनिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक आपका पैगाम हम जो है ना अमन का पहुंचाएंगे कि पीर मुफ्ती अमीन साहब ने इंशाअल्लाह। जो है ना ये बात की है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा पहला जो सवाल आपसे है कि दीन में, आपने माशाल्लाह एक मुफ्ती भी हैं, कि दीन में जो हमारा दीन है इस्लाम है माशाल्लाह, और क्या कोई जी, सहाबा की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह की गुस्ताखी सल्लल्लाहु करता अलैहि है वसल्लम। तो उसकी माफ़ी हो सकती जी, है? बिल्कुल हो सकती है। या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। नादानिस्ता या अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा। माफी बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, अगर एक दफ़ा ये प्रोसेस करके दोबारा फिर वही दोबारा गलती और वो दोबारा वही चीज़ दोहराए, तो ऐसे बंदे के ऊपर जो हद क्या लगती है वो हमारे वाजिब इस्लाम? वो, वो वाजिबुल कत्ल है। अल्लाहु अकबर। वो मतलब एक दफ़ा अगर किसी ने ये काम किया है, उसको पीर मुफ्ती अमीन साहब अगर उसको माफ़ी दे दी है और उसने माना भी मेरे से गलती हुई है, लेकिन कुछ अरसे बाद हाँ अगर वही काम वो दोबारा करता है, तो आपके हाँ जी। किताबों के मुताबिक और आपके इल्म के मुताबिक वो जो आपने अल्फाज के, मैं तो वो अल्फाज भी दोहराना नहीं चाहता, तो लेकिन आपने क्योंकि शरी मसला था तो आपने उसका जवाब दिया है, ऐसा ही है? जी जी, देखिए ये हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि ने वसल्लम। फरमाया, मन मन सब्बा सहाबी फक्तुलू, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली बकी है, यानी उसकी गुस्ताखी की है, उसकी इंसल्ट की है, तो वो उसको कत्ल कर दो। ये उनका फैसला है, हमारा नहीं। हम उनका फैसला सिर्फ सुना सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। ये उन्हीं का फैसला है। अच्छा अच्छा, ये उन्हीं का फैसला। अच्छा, ये हाँ, मुफ्ती यानी मुफ्ती अमीन, यानी हाँ जी ये मुफ्ती साहब, ये- देखिए जिस तरह आपने यानी जी 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 यानी ये शरीयत का फैसला है, किसी मुफ्ती का फैसला नहीं है। अच्छा और अच्छा। कोई मुफ्ती बगैर कुरान हदीस के कोई किसी को ना फतवा दे सकता है, ना मसला बता सकता है। ठीक है। पीर मुफ्ती अमीन जी साहब, जिस तरह आपने बात की है, तो क्या ये चीज़ें उनको जी, नहीं पता, ये जो लोगों को माफ़ कर रहे हैं गुस्ताखों को, 3-4 उलमा कराम बैठ जाते पता हैं, है। पता है उनको भी? पता है, सब पता है कि ये तो इस दौर में तो कोई इंसान कहे कि मुझे पता नहीं है फलां बात का, उस जैसा
बेवकूफ बनाने वाला, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए यूट्यूब है, टिकटॉक है, दुनिया के तमाम जो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, ये अपने मैसेजेस हर बंदे तक पहुंचा रहे हैं। जी जी। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको नॉलेज ना हो। मैं अमल नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली नहीं कर रहा कि उसके अंदर प्रैक्टिस है या नहीं है, लेकिन नॉलेज की हद तक इस वक्त हर बंदे को पता है। अच्छा, ये आपने 3 उलमा कराम का नाम जरूर सुना होगा, जिसमें आप मेरे ख्याल में यूके में रहते हैं, तो आपके यूके में ही वो रहते हैं, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, इनका नाम आपने लाजमी सुना होगा, बरेलवी मकतब फ़िक्र से हैं। और दूसरे आपने इम्तियाज़ साहब जो है ना वो वहाबी हैं, और तीसरे इनके एक और हैं सियालवी साहब, अहमदीन सियालवी साहब, इनके नाम सुने हुए हैं आपने? जी जी सुने हुए हैं। तो इन तीनों ने गुस्ताखों को, जो टिकटॉक पे गुस्ताखियां करते हैं, उनको ये अपने पास बुलाते हैं और वहां पर उनको माफ़ी का जो है ना वो प्रमाण दे देते हैं कि ये तुम्हें माफ़ी दे दी हमने। तो ये तो फिर आपने जो बात की है इसमें तो माफ़ी का सिलसिला ही नहीं है। नहीं देखें, फिर आपका नाम मैंने नहीं पूछा। अहमद शाहजेब खानजादा भी कहते हैं, अहमद भी कहते हैं जी। हाँ अहमद बेटा, कोई किसी को माफी नहीं दे सकता, माफी देने वाला मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। कोई आलिम, कोई पीर अगर कहे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो इख्तियार मेरे अल्लाह को है, वो इख्तियार मैं और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। आज ये तो कह सकते हैं कि देखो हमारे सामने एक बंदा तौबा करता है कि या अल्लाह मुझसे जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई है, मुझसे ये गुनाह सरसद हो गया है, ये मुझसे मिस्टेक हो गया है, या अल्लाह मैं दिल से माफी मांगता हूँ, आइंदा ना करने का मैं आपसे वादा करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूँ। अगर बंदा किसी के सामने माफी मांग रहा है तो आप ये तो कह सकते हैं कि जाओ बेटा अल्लाह ने आपको माफ कर दिया है, यहाँ तक तो आपकी इजाजत है। इस बात की इजाजत नहीं है कि आप कहें कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जी जी पीर साहब, आपने तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ दे के जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते थे कि आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीर मुफ्ती अमीन साहब आपको बहुत लाखों में लोग सुनते हैं। आपने तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि ऐसे गुस्ताखों की माफ़ी नहीं हो सकी, और बाकी दूसरी आपने हदीस सुनाई है। अच्छा, इसमें मुझे अब एक सवाल का आपने जवाब दिया है, माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो फतावा रिजविया में ये इनके बारे में देवबंदी हज़रात के बारे में लिखा, ये काफिर हैं, ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो इसमें तो वो मुझे हदीस याद आती है, फिर दोनों में से एक तो काफिर हो जाएगा। अगर कोई कलमा गो को काफिर कहेगा, उसमें अगर तो वो नहीं हुआ तो कहने वाला हो जाएगा, अगर है तो वो जिसको कह रहे हैं वो ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसके ऊपर पीर मुफ्ती अमीन साहब आप क्या इसमें रहनुमाई फरमाते हैं? ये एक दौर के सियासी एक दूसरे के मुखालिफ थे, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, और किसी ना किसी की उस दौर में एजेंटी करते थे, जिसके कहने पर, जिस बिना पर ये एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। अच्छा, मतलब ये अहमद रजा बरेलवी साहब और कासिम ननोतवी साहब आपकी नजर में ये दोनों एजेंट थे किसी के? हाँ, इन दोनों की बातों में कोई ऐसी वो नहीं है, वो एक दूसरे को समझने समझाने में एक दूसरे को बेचारे कासिर रहे हैं और एक दूसरे को समझा नहीं सके, जिसकी वजह से उस दौर में एक दूसरे को किसी के कहने पर ये फतवे देते रहे हैं। लेकिन दोनों चले गए हैं, हमें ना उनके फतवों से कोई सरोकार है, ना हमें उनके फतवों से सरोकार है। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा किराम, अइम्मा किराम हमारे लिए काफी हैं। हाँ, नहीं आपकी ये बात भी चलें, आपने हर बात क्लियर बता रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश भी रखे। अभी एक दो और छोटे मसाइल ये हैं कि जैसे अक्सर लोग आके कह देते हैं कि जी हम एक नबी का इंतजार कर रहे हैं और उनका नाम हजरत ईसा इब्ने मरियम है, तो जब उन्होंने आना है तो वो किस हैसियत में आना है मुफ्ती साहब? वो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है, खातमुल अंबिया, खातमुल नबीयीन है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको खातमुल नबीयीन बनाकर भेजा है। जी जी, ठीक है जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ना तो आपके बाद किसी नबी ने आना है, ना किसी रसूल ने आना है, ना किसी पैगंबर ने आना है। तो ये हदीस में तो मुफ्ती साहब जो हदीस है, अच्छा मैं समझ गया हूँ, ये हदीस में तो लिखा हुआ है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे नबीउल्लाह होंगे। मेरे पास हदीस मौजूद है सामने, मेरी बात सुने? जी 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 सुनाए पीर साहब। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा था। जी जी जी, मैंने कहा शायद कोई कॉल आ गई आपको। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आखिरी नबी, रसूल और पैगंबर बना के भेजा है। आपके बाद ना किसी नबी ने आना है, ना नई किताब ने आना है, ना कोई नई शरीयत ने आना है। ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये अलामात क़यामत में से वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन डे जो है ना, अलामात क़यामत में से एक निशानी है कि कुर्ब क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे बहैसियत उम्मती होने के। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने बन कर आएंगे और वो नबूवत का दावा नहीं करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे। और ये दमिश्क जो हदीस के अल्फाज हैं, जामे मस्जिद दमिश्क की छत पर आएंगे और वहां से नीचे तशरीफ लाएंगे। और उस वक्त इमाम महदी, जिनकी निशानियां हदीस वगैरह में, सही हदीस में मिलती हैं, वो भी वहां पर होंगे और नमाज असर का वक्त होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आएंगे तो इमाम महदी फरमाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप नमाज पढ़ाएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं भी उनका कलमा पढ़ रहा हूँ और आप इमामत कराएं। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमाम महदी ही नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, आपकी जो आपने माशाल्लाह इतनी लंबी बात जो की है,
اس میں جو مجھے 2 پوائنٹ سمجھ آئے ہیں، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ امتی کے حیثیت سے آئیں گے، دوسرا یہ کہ اگر وہ امامت کروائیں گے تو وہ نبی ہوں گے، کیونکہ نبی کسی اور کی امامت میں نماز نہیں پڑھتے. یہی صحیح بات ہے؟ نماز نہیں بالکل نبی اچھا چلیں اب ایک امامت میں حدیث نماز لے نہیں لیں، پڑھتے. 2 حدیثیں دیتا ہوں آپ کو. ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے. اب مجھے اس کا آپ دے دیں نہیں جواب. پڑھی، اگر پڑھی ہو تو میں آپ کو حدیث دے دوں. نہیں پڑھی نا. ان کی امامت میں پڑھی میں ہوئی آپ ہے کو سمجھا مفتی صاحب ان کی امامت میں پڑھی ہے نماز. احمد نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ میں علیہ وسلم. الفاظ سنا دیتا ہوں نا آپ کو. ہاں جی. حضرت اب بیماری کی وجہ سے مسجد میں آنا مشکل ہو رہا تھا، کوئی تو حدیث آپ نمبر نیچے نماز لکھ دیں، کو میں نے تعطیل اپنی ہوئی طرف سے تھی، تو میوٹ آپ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی. اتنے میں سہارے کے یعنی سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر رہے. اب دونوں آگے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آپ تھے اور مصلی سے ہٹ کر ابو بکر صدیق تھے، یعنی باقی لوگ پیچھے تھے. یہ حضرات دونوں آگے تھے. آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی. نہیں نماز پڑھی. میں آپ کو حدیث پھر نا کال کے بعد واٹس ایپ کر دوں گا حوالہ، جس میں حضرت ابو بکر صدیق مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی اور ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے وہ نماز پڑھی. چلے اس کا میں حوالہ واٹس ایپ کروں گا، وہ میرے ذمہ. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، وہ جب آئیں گے آپ کے مطابق تو وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو وہ مجھے یہ بات بتا دیں کہ وہ تو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، تو امت محمدیہ میں وہ کیسے امتی ہوں گے اور اس کی مجھے دلیل دے دیں. قرآن کہتا ہے کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو اس کی مجھے دلیل دے دیں کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور ان سے نبوت اللہ تعالیٰ جب انعام ہے نبوت کسی کو دیتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے، اور آپ کے مطابق ان سے چھین لی گئی ہے. اور دوسرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا. یہ میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ ذرا کر دیں. جی جی بالکل قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کا ترجمہ پھر میں آپ کو الفاظ بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. کیا کہاں اٹھا لیا؟ بل رفع آسمانوں پر. نہیں آسمان کا تو ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ مفتی صاحب. دیکھیں اٹھانا اوپر کی طرح ہوتا ہے، دبانا نیچے کی طرح ہوتا ہے. نہیں کوئی نیند میں سو رہا ہو، میری بات سنیں، آپ سو کے اٹھے ہیں تو کسی نے آپ کو اٹھایا تو آپ آسمان پہ تو نہیں چلے گئے نا؟ لیکن زمین میں تو نہیں جائیں گے نا. نہیں زمین پہ ہی آپ چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کو کسی نے اٹھایا تو آپ آسمان پہ تو نہیں چلے گئے نا؟ وہ دیکھیں وہ یہ رفعت بلندی کو کہتے ہیں عربی میں بھی. اچھا رفع اللہ نا یہ اوپر ہی اٹھنا ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا. جیسے میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ بل من تواضع للہ رفع اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی یعنی اس کے مرتبے کی بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہ تو آپ نے میرے حق کی دلیل دے دی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو بھی عاجزی اختیار کرتا ہے ان کا جسم سمیت نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. یہ تو آپ نے میرے حق کی دلیل دے دی ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ. میں یہی سوچ رہا تھا یہ والی حدیث کے بارے میں، تو اس میں تو آپ نے کبھی دیکھا کہ جس نے عاجزی اختیار کی ہو وہ جسم سمیت اوپر جاتا ہوا؟ تو یہاں پر جسم کا ذکر نہیں ہے، آپ نے جسم کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آپ کے اوپر ہے کہ جسم کا آپ نے بتانا. جی دیکھیں آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. نہیں میں واقف ہو گیا ہوں. عربی سے سنو واقف ہو گئے نا، تو میں قرآن پاک کے الفاظ جو پڑھ رہا ہوں نا، بل رفعہ اللہ، پیچھے الفاظ جو آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت یعنی ان جیسے کسی کو قتل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان کو بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اب رفع کے ساتھ جو ہو ہے نا، یہ اس کو عربی میں یہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی ٹینسز میں یوز ہوتی ہے کہ ہو کا مطلب ہے پیچھے جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو اٹھایا ہے. اب یہ اس وقت سو بھی نہیں رہے تھے کہ ان کو اچھا یہ جو پیر صاحب آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کے جیسے کسی کو نعوذ باللہ، یہ آپ ایسا الزام لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو وہاں پر لے کے جانے کے لیے کسی بے گناہ کو قتل کرنا تھا؟ نعوذ باللہ. اور وہ جو پہلا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا وہ نوٹ کر لیں، صحیح مسلم 418 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اب آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا، کیا اٹھایا؟ کہاں اس میں جسم کا لفظ ہے، آسمان کا لفظ ہے، زندہ کا لفظ ہے؟ دیں واٹس ایپ پہ آپ کو میں تمام، کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ عربی نہیں سمجھتے. جب نہیں میں سمجھ رہا ہوں، اس ٹائم جب 5:15 ہوتے ہیں نا میرے پاس جرمنی میں، تب میں سمجھنا شروع ہو جاتا ہوں. اب میں سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے وہ الفاظ دکھا دیں زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن سے، تو میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ 5:15 کے آن ورڈ میں سمجھنا شروع ہو جاتا ہوں. جی بتائیں پیارے مفتی صاحب. میں آپ کو قرآن پاک کی جو آیت اور جو اس متعلق حدیث ہے نا وہ ساری میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا. تسلی سے دیکھ کر پھر مجھے بتا دینا کہ ہاں میں نے پڑھ لی. نہیں آپ کا تو مفتی صاحب آپ نے تو نہیں نا ریسرچ کرنی، آپ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے. آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ اس میں زندہ جسم سمیت آسمان کا لفظ ہے تو وہ مجھے بتا دیں میرے پیارے مفتی صاحب. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، میں آپ کو اس کا ریفرنس جو ہے نا آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں نا. اس میں کوئی حق تو نہیں ہے نا.
نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس سے موجود ہے، تو میں نے وہ حدیث بھی آپ کو دے دی ہے جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی نبی کسی کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نہیں دی نا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ وہ حدیث سینڈ کر دینا، وہ حدیث سینڈ کر دینا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ وہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور اس جیسی دوسری حدیث میں کیا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا نا، آپ اس کا ریفرنس مجھے سینڈ کر دیں گے۔ ابھی آپ نے وہ عربی دیکھا، میں تو عربی کے الفاظ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر فلاں، یہ ریفرنس نہیں ہوتا، جی ہم ریفرنس اس کو کہتے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نا، جی وہ ہوتا مفتی ہے صاحب۔ ریفرنس۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے اگر آپ کو وہاں پر یہ الفاظ مل جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو آپ کی یہ دلیل جو پھر ختم ہو جائے گی نا، کہ اگر جو حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گے، خود نہیں امامت کروائیں گے، پھر تو آپ کی وہ دلیل ختم ہو جائے گی نا، آپ کے ہی بیان کردہ فارمولے کے تحت۔ دیکھیں پہلے نمبر تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں یا سوالات کر رہے ہیں؟ میں بحث پلس سوال۔ نہیں، ایک کام کریں، یا بحث کریں یا پوچھیں، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نالج بھی نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ بحث بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرے نا۔ نہیں میرے پاس نالج بھی ہے الحمدللہ۔ دیکھو میرے پاس پیر صاحب، پیر مفتی امین صاحب، ابھی آپ کی کال کے دوران مجھے 2 اور مفتیان کی کال آ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ بات کرنے والا بندہ ہے، یہ آگے سے کوئی بحث نہیں کرتا، دلیل سے بات کرتا ہے۔ آپ کو کال آ رہی ہوگی، آپ ایک سیکنڈ مجھے ویڈیو کال پہ دیکھیں، میں نے تو آپ کی کال اٹینڈ کر کے تسلی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں ویڈیو کال پہ میں نے آپ کو کیوں دیکھنا ہے؟ میں کون سا وہ اللہ معاف کرے کہ میں کوئی آپ کوئی دوشیزہ ہے میں آپ کو ویڈیو کال پہ دیکھوں؟ دیکھیں ویڈیو کال پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آواز آ رہی ہے، میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں، اس کے باوجود بھی میں نے کہا ایک بندہ ضرورت مند ہے تو اس کی بات اس کی کال اٹینڈ کر کے اس کی بات پوری سن لیں، ساتھ ساتھ میں ٹریولنگ بھی کر رہا ہوں اور آپ سے نہیں وہ آپ نے دیکھی، آپ نے بڑی اچھی اور اخلاق سے بات کی ہے، اس کا تو کوئی دو طرف مائنڈ کو یوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہیں مائنڈ کو یوز کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور دو طرف تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے ریفرنس کو لے آنا دماغ میں، آپ کی بات کو سمجھنا اور سامنے دیکھنا، پیچھے دیکھنا، ادھر دیکھنا، اور اپنے مائنڈ کو ڈیوائڈ کر کے چلانا، اور اس طریقے سے حاضر دماغی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے سینڈ کر دیں، میں بھی آپ کو ابھی واٹس ایپ سینڈ کر دوں گا۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو نا فوکس رکھیں ڈرائیونگ پہ، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آئی ہوتی ہیں وہ ہو کے رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جتنی بات کی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اخلاق کے ساتھ بات کی ہے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر مفتی بھی ہیں نا تو اپنے آپ کو عقل کل یا 110% نالج رکھنے والے ہم۔ ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میرے کو بھی نالج نہیں ہے، میں مفتی بھی ہوں تو ہم پھر بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ، طالب علم سمجھتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر ہر طرف اسٹوڈنٹ ہو گئی ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ بن گیا جی مفتی بھی۔ ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، علم، دین، قرآن، اسلام بہت وسیع ہے، اور جن کو جاننا اور سیکھنا ساری زندگی کا کام ہوتا ہے۔ ہاں جی، نہیں یہ اچھی بات ہے کہ جہاں پہ انسان کو نہ سمجھ آئے ادھر اسٹوڈنٹ بن جائیں، یہاں پر جو واٹس ایپ پہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہاں پر جو ہے نا آپ ٹک ٹاک پہ آپ عالم دین اور سارا کچھ، یہ تو ظاہر آپ کی چوائس ہے، میں ہاں جی یہ آپ کی چوائس ہے، میں اس کے اوپر تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے بہت جی بتائیں۔ جو احادیث کی تقریباً ایسے تعداد 11 لاکھ کے لگ بھگ احادیث کی جو ہے نا تعداد ہے، اور کوئی انسان کتنا بھی بڑا یعنی اسپیشلسٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، اور یعنی بہت بڑا ماہر ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اور اس نے چاہے 10 سبجیکٹس میں PhD کی اور کہے کہ سب کچھ مجھے پتا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ سے میں نے صرف اتنی ریکویسٹ کی کہ 11 لاکھ حدیثوں میں سے نا آپ نے اسٹوڈنٹ آپ ہیں اور میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اوریجنل، تو آپ نے صرف ایک مجھے 11 لاکھ میں سے نکال کے دینی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا، یہ 3 الفاظ آپ نے 11 لاکھ حدیثوں میں سے نکال کے دینے ہیں، تو پھر آپ ہو جائیں گے مفتی، میں رہوں گا وہیں کا وہیں اسٹوڈنٹ۔ جی میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی آیات بھی اور حدیث دونوں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ آپ مجھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آپ کو ضرور کروں گا سینڈ، جو میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ قرآن سے آپ نے زندہ جسم سمیت آسمان 3 الفاظ دکھانے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ، اور دوسرا کوشش کریے گا کہ یہ کوئی اس میں کوئی کہیں سے یہ مل جائے، لیکن مجھے تو آج تک قرآن میں یہ 3 الفاظ نہیں ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا، اور آپ کے مطابق 11 لاکھ حدیثیں ہیں، 11 لاکھ حدیثوں میں مجھے ایک حدیث نہیں ملی جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا لکھا ہو۔ جی لیکن 11 لاکھ حدیث عیسیٰ علیہ السلام کے سبجیکٹ پہ نہیں ہے۔ اچھا ان کے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اینی سبجیکٹ جو جہاں سے مرضی آپ لے آئیں۔ 11 لاکھ جو ہے نا وہ ہمارا دین اسلام مکمل ہے، ہر شعبے پر حدیث ہے۔ نہیں اگر دین اسلام مکمل ہے تو پھر ایک نبی کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے نا، یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے نا پیر مفتی امین بھائی۔ نہیں ان کے کوئی انتظار میں ہم نے بیٹھے، وہ علامات قیامت میں ہے، اللہ بھیجے گا تو اس نے بھیجنا ہے، نہ ہم نے بھیجنا ہے نہ واپس کرنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اچھا آپ انتظار میں نہیں ہے، وہ آئیں یا نہ آئیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے، ہمیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کا کلام ہمیں کافی ہے. نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ محبوب آپ کے قدموں میں والا کام بھی آپ کرتے ہیں، تو ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تک آ جائیں گے؟ تو یہ بھی تو علمی سوال ہے نا. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کب آئیں گے، کس سن میں آئیں گے، وہ میرا اللہ جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علامات قیامت تو بتائی ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں بتایا کہ کب آئے گی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے. اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ یہ ان کی مین سب نشانیاں علامات ہیں. کب آئے گی؟ جب ان کو معلوم نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہماری تو نالج وہی ہے جو ہمیں وہی انفارم کر رہے ہیں نا، جو وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے نہیں بتایا تو ہم کہاں سے بتائیں گے؟ یہ بتاؤ. نہیں، آپ پیر مفتی امین صاحب، آپ ایک عالم دین ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ایک وسیع آپ کا تجربہ ہے. آپ ماشاءاللہ کم سے کم آپ 55-60 سال کی ایج میں بزرگ ہیں، اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور آپ آ کے سب کے سامنے کہتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں. تو میں آج آ گیا ایک اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے، تو مجھے ایک سوال کا ہی چلیں جواب دیتے ہیں، مسلمان کی تعریف ہی بتا دیں لاسٹ میں. چلے باقی تو آپ نے کہا میں واٹس ایپ کروں گا، ابھی آپ ڈرائیونگ پہ فوکس کر رہے ہیں، کہیں پہ ٹھک نہ جائے، تو آپ مجھے مسلمان کی تعریف بتا دیں. میں اپنی طرف سے نہیں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور ساتھ اس کا اگر جی بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی میں وہی ترجمہ آپ کو آتا ہوگا تو بتا دینا، مجھے ترجمہ آتا ہے، نہیں تو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دوں گا. نہیں، آپ ٹرانسلیشن کر دینا. میں پیر مفتی امین اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نا، میں تو ایک عام سا ایک ادنا سا جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ ایک عالم دین ہے نا. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ہی نہیں، میں ہی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے میرے سامنے اسٹوڈنٹ بننے کا آپ کر رہے ہیں، میں ہی اسٹوڈنٹ ہوں. دیکھو، مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. بس بے شک کلمہ نہ پڑھتا ہو، بے شک نماز نہ پڑھتا ہو، بے شک زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بے شک حج نہ کرتا ہو، صرف اس کے ہاتھ سے جو نا کوئی بندہ وہ ہے، وہ مطلب یہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. دیکھو جو الفاظ تھے ان کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی. میں نے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے کہ مسلمان کی تعریف کا. تو یہ مفتی صاحب یہ ساری چیزیں تو قادیانی کہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ جو نا کافر ہیں، تو پھر آپ تو اپنی بات پہ نہیں پورا اترتے، تو بندہ جائے کدھر پھر؟ دیکھو، آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں تو چھٹی طرف بھی لے کے جاؤں گا، لیکن میں ایک عقل سے سوال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کو آپ کیوں نہیں مانتے مسلمان؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ایسے عقلی طور پر سمجھاتا ہوں، ناراض نہیں ہونا. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب کا نام میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے تو نہیں پوچھا. میں نے تو نہیں پوچھا آپ کے والد صاحب کا نام حضرت عیسیٰ ہے یا کیا ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ہے. محمد ہے جی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کا نام محمد نہیں ہے، آپ کے والد کا نام عبد الکریم ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی دلیلیں ختم ہو گئی ہیں نا. اب آپ نے یہی کہنا ہے. نہیں جی نہیں، آپ کو اس بات سے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، مجھے تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. اب آپ نے ذاتیات پہ آنا، میں تو خوش ہوں گا کہ آپ کی دلیلیں ختم ہو گئی ہیں. تو میں خود بتا رہا ہوں، آپ نے اس پہ نہیں یقین کرنا. میں آپ کو نہ دلیل دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. نہیں، تکلیف والی بات ہی نہیں ہے مفتی صاحب. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے قرآن و حدیث سے حوالہ دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو تکلیف پہنچانی ہے. میں نے قرآن پاک کی بیٹا آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. نو ڈاؤٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب سنتے نہیں ہو تب میں نہیں سنا، آپ کی تو سن رہا ہوں. 32 منٹ ہو گئے. دیکھیں، جب اللہ کے رسول کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. جو ہمارے سامنے آ کر ان کو خاتم النبیین نہیں سمجھے گا، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. نہیں، تو قرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین ہے، تو کون نہیں سمجھتا؟ وہ کیسے مسلمان ہوگا جو مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہوگا جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے، اپنی زبان سے ہمیں تکلیف دے رہا ہے؟ اب وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ نہیں تو یہ میری بات سنیں. جب حضرت اسامہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تلوار کے نیچے، نہیں اس کو کیوں چھوڑو؟ حدیثوں کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، آپ کس کو پکڑوں؟ میں نے جو آپ سے بات کہی ہے، اچھا اس کو چھوڑو. اگر آپ کو کوئی بندہ گالی بکتا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، ہمارا تو یہ کہ گالیاں سن کر دعا دو. میں تو آگے سے دعا دیتا ہوں. آپ دے لیں گالی، میں دعا دوں گا. میں تو دعا دیتا ہوں، آپ دے دیں گالی. آپ کو بھی تھپڑ دیتا ہے، آپ کو بھی حرام زادہ کہتا ہے، پھر بھی آپ دعا دو گے؟ ہاں جی، میں دعا دوں گا کیونکہ اس کے گھر کی تربیت اتنی بری ہوئی ہے کہ وہ گالیاں دے گا. میں گالی دوں گا، مجھے میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پیر مفتی امین صاحب اس میں آپ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو تکلیف دے رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مطلب یہ مسلمان نہیں ہے. یہ جتنے بھی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، پاکستان میں مار رہے ہیں، یہ آپ ان کو کہہ دو کہ فتویٰ دے دو، مسلمان نہیں ہے. نہیں تو یہ دیوبندی مسلمان نہیں ہے، یہ وہابی مسلمان نہیں ہے.
اس کو دیکھو آپ دیکھ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ مسلمان کی تعریف، میں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے وہ اتھینٹک ہے، آپ کی تعریف اتھینٹک نہیں، میری تعریف اتھینٹک نہیں ہے۔ میں مسلمان کی تعریف کروں گا تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے ڈیفینیشن بتاتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے الفاظ میں 2-3 الفاظ میں تعریف بتا دیا کہ مسلمان کیا ہے۔ اچھا میں تو آپ کو دیکھیں ساتھ لنک بھی دے رہا ہوں نا کہ حضرت اسامہ کی ایک تلوار کے نیچے ایک صاحب آگے تھے، وہ بندہ آ گیا تو آپ نے سر قلم کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ گیا تو میرے آقا مولا نے بہت شدید غصے میں یہ کہا کہ یہ کیوں مارا، اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر کیوں مارا؟ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ کیا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے یا حقیقت میں پڑھا ہے؟ تو یہ آپ دوسروں کو کیوں نہیں یہ والی اصول بتاتے؟ تو یہ نہیں ہے مسلمان کی تعریف، جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ اچھا یہ بتا، اب حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا، ایک مسلمان قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، حضرت اسامہ کو کوئی سزا ملی؟ آپ نے ان کو فرمایا کہ اب تیرا اسلام خارج ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ کے الفاظ ہیں کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا جتنا ان کو تکلیف ہوئی۔ یہ تو ان کے اپنے دل کی کیفیت اللہ کے نبی کی غصہ دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوز باللہ حضرت اسامہ کا کیوں نہیں کچھ کہا؟ میں بھی یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اور ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کر دیا اپنے دماغ کے مطابق۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، اس نے اس کی جو حرکات سکنات تھی اس کی بنا پر، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی برقرار ٹھہرے، جنتی بھی برقرار ٹھہرے، اور ان کو قتل کرنے کی حضرت اسامہ کو کوئی اسلام کے مطابق سزا بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حق پر سمجھا تھا جبھی انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کام کی پاداش میں ان کو کوئی سزا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون واضح کر دیا نا، آپ اس بات کو، آپ مفتی ہیں، آپ مفتی ہیں، نہیں میری بات سنیں، مفتی پیر مفتی امین صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، جب میرے پیارے آقا تک بات پہنچی نا، یار آپ کی سن رہا ہوں پیر صاحب، میں آپ کی سن رہا ہوں، آپ کی سن رہا ہوں، نہیں سن رہے، آپ صرف شور کرتے ہیں۔ مطلب یہ سزا، یہ صحابی کے لیے یہ سزا نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ بات کی ہے شدید غم میں، تو یہ کم ہے ایک صحابی کے لیے۔ آپ کی بات پر میرا ایک سوال ہے، اس کا کوئی ریفرنس مجھے 1 دن 2 دن جب تک آپ زندہ ہیں مجھے اس کا ریفرنس تلاش کر، میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا، اس کا ریفرنس آپ کو تاحیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا تجویز کی کہ تو نے قتل کیا ہے ایک انسان کو؟ یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، جو میں نے مفتی صاحب جو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کی آپ میرے سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے آپ کو یہ کہا ہے یار پیر صاحب، مفتی صاحب، مفتی امین صاحب، مفتی امین صاحب، مفتی صاحب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اچھا اس بیس پہ آج آپ ایک کلمہ گو کو قتل کر سکتے ہو اس بیس پہ؟ یہ جو آپ ابھی اس کو دلیل بنا رہے ہو کہ حضرت اسامہ کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے نہیں بنائی، میں نے دلیل نہیں بنائی، دلیل آپ نے دی ہے، اپنی دلیل سے مقرر نہیں، میں نہیں مقرر، آپ اس میں بات نہیں سمجھ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن یہی آ کے تمہارے کھڑا ہو جائے گا، تو یہ کم ہے بات۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک مسلمان یا کوئی ایک انسان قتل ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، قتل کرنے والی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل ہے۔ کیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا؟ یا آپ تو پھر یہ نعوذ باللہ آپ پھر یہ کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ اعتراض کریں گے کہ ان سے بھی ایک ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں بیٹا، آپ شتر مرغ نہیں بنے ہیں۔ نہیں میں شتر مرغ نہیں بننا، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں حضرت۔ اچھا شور نہیں کرو، اشاروں سے سمجھاؤں۔ شتر مرغ نہیں بنو، جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ او تو کہتے ہو کہ اونٹ کبھی اڑتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ بوجھ اٹھاؤ پھر کہتے ہو کہ اونٹ کبھی جو ہے نا اڑتے ہیں، ایسا نہیں کرو۔ کبھی خود سوال کرتے ہو، خود رد کرتے ہو، خود دلیل دیتے ہو، اس کو خود تردید کرتے ہو، چیختے بھی ہو، ایسا تو نہیں کرو نا، ایسا نہیں کرو۔ دیکھو آپ کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، آپ کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تو آپ سے مفتی صاحب آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، آپ اگلے کی نہیں نا سنتے، مسئلہ یہ ہے آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ جی میں نے آپ کے سارے سوالات سنے، اس کا تسلی سے جواب دیا تمام سوالات کا، اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دو۔ میں وہ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، لیکن میرا سوال بھی تو سن لینا، میرے کسی سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ آخری سوال یہ تھا کہ جب نبی اب سنتے ہی نہیں ہے، میں نے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ مطلب سوال کا جواب تو یہ نہیں ہوتا نا، میں آپ کو پوچھوں کہ پاکستان کی ٹیم کا کیا نام ہے، آپ کہتے ہیں آسٹریلیا نے اچھا نہیں کھیلا۔ دیکھیں بیٹا یہ بتا، میں نے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے، لیکن کوئی حوالہ کوئی دلیل نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے نا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔
ظاہر ہے آپ اتنا دور بیٹھے ہیں، میں اتنا دور بیٹھوں، ظاہر میں اپنی طرف سے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، احادیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اس میں پھر قرآن اور حدیث کی موجود. وعلیکم السلام، ویلکم ٹھیک ہے نا جی بیٹا. آپ حدیث کی طرف بھاگتے ہو، میں حدیث سناتا ہوں، پھر آپ پھر اگلی طرف بھاگتے ہو. ایسا نہیں کرو. یہ میں نے یہی کہا آپ کو، آپ یا تو کوشچن کرو تو جواب سنو، اگر بحث کرنا چاہتے ہو تو پھر بحث کے موڈ میں آئیں گے. دونوں میں سے ایک چوائس کر لو. اچھا چلے مجھے اس سوال مجھے یار پیر صاحب تسی کلے نے بولنا ہے تو پھر محبوب آپ کے قدموں پہ بات کر لیتے ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ فی الحال کوئی بات نہیں کر رہا. جتنی باتیں اب مجھے وہ بھیجیں. آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو. نہیں میں تو دیکھیں، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، دلیل نہیں آ رہی. کیا نہیں آ رہی؟ دلیل نہیں آ رہی. نہیں، دلیل آپ کو ریفرنس پہ آئے گی، اس پہ واٹس ایپ پہ آئے گی. اچھا دلیل واٹس ایپ پہ آئے گی اور 40 منٹ صرف آواز آتی رہی ہے مجھے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو آواز ہی آئے گی، میں یہاں سے آپ کو اشارہ تھوڑی کروں گا. اشارہ تھوڑی کروں گا. مفتی صاحب ویسے وہ اچھا مفتی صاحب ویسے وہ والا کام زیادہ آسان ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، او میں مفتی صاحب کال ڈسکنیکٹ کر کے